रियल और अनरियल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? क्या हकीकत है और क्या शराब है, ये कैसे जाना जाए? इसका बस एक ही कुलिया है, जो बदल रहा है वो अनरियल है, वो शराब है। जो आज क्या है, कल क्या था, परसों क्या होगा, वो शराब है। जो नहीं बदलता, जो हमेशा एक सा है, जिस पर ज़मान और मकान का जादू नहीं चलता, वो सच है, वो हक है, वो हतमी हकीकत है। इन वीडियोस में अक्सर आपने अना और हस्ती की तकसीम की बात सुनी है। कई लोग हैं जिनके लिए ये तकसीम मानी नहीं रखती, और उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ लफ्ज़ों के ज़रिए समझाया जाता है। वो लफ्ज़ों के ज़रिए सुनते हैं, और लफ्ज़ों का ताल्लुक है उस अनरियल से, उस मैं से, उस ईगो से, उस माइंड से कि जिसे शराब कहा जा रहा है। तो अगर ये कन्फ्यूजन पैदा होता है तो ये पैदा होना वजह है, मगर इंसानों की मजबूरी यही है कि वो इस मीडियम के अलावा किसी और मीडियम को इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। लेकिन अगर लफ्ज़ों से ही हमने ये तय करना है कि रियलिटी क्या है और अनरियल क्या है, तो फिर एक ही पैमाना बनाया जा सकता है, और वो ये है कि जो हरदम बदलता है वो गैर हक है, और जो कभी नहीं बदलता वो हक है। बतौर अना कभी खुद को देखो, तुम हर वक्त बदल रहे हो। अपने बच्चे के साथ बैठे हो, तुम कुछ और हो, बीवी के साथ हो, कुछ और हो, बॉस आ गया कुछ और हो, नौकर आ जाए कुछ और हो जाते हो। लड़के थे कुछ और थे, जवान हुए कुछ और हो गए, बूढ़े हुए कुछ और बन गए। रोजगार नहीं है तो कुछ और हो, रोजगार है तो तुम कुछ और। कामयाब हो तो कुछ और, नाकाम हो गए तो कुछ और। ये हरदम बदलते हुए मौसम का नाम है मौसम अना। मगर कभी ये सोचा है कि वो जिसने अमीर होने, गरीब होने, कामयाब होने, नाकाम होने, बीवी होने, शौहर होने, मालिक होने, नौकर होने का रोल निभाया है, किरदार निभाया है, वो कभी नहीं बदलता। 10 साल की उम्र में भी शीशा देखा तो कहा ये मैं हूँ। वही 10 साल का बच्चा 80 साल की उम्र में भी शीशे के सामने खड़ा कह रहा है ये मैं हूँ। 10 साल के बच्चे और उस 80 साल के बूढ़े में क्या एक सा है? न शक्ल, न अकल, न मसले, न शनाख्तें, कुछ भी तो एक सा नहीं है। मगर क्यों दोनों खुद को मैं कह रहे हैं? इस बदलाव के सारे खेल में यकीन मानिए कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा। उसी का नाम है हस्ती, बीइंग, हकीकी जात। तुम ये सारा सफर जो कर रहे हो, चाहे न चाहे उसी हकीकत तक पहुंचने के लिए कर रहे हो। बस बात स्मार्टनेस की है। स्मार्ट आदमी बिस्तरे मर्ग पर पहुंचने से पहले इसे जान लेता है, और बेवकूफ़ मौत के वक्त जान पाता है। इसीलिए किसी फ़कीर से जब पूछा गया कि फ़कीरी क्या है, उसने जवाब में कहा मरने से पहले मर जाना। जो किसी की मौत को देखकर अपनी मौत को भी देख ले, वो है स्मार्ट। वो फिर चीज़ों से वैसे न चिमट सकेगा जैसे सोया हुआ चिमटता है। हर दम बदलती हुई तुम्हारी ये दुनिया अगर हर पल तुम्हें बदल रही है, तो सोचो चैन कैसे आए। ये दुनिया की नेचर है, इसमें सुकून नामुमकिन है। अगर तुम इसके साथ खुद को नथी करना चाहते हो, तो फिर इस बेचैनी को, इस हरदम बदलती एक्टिंग करती जिंदगी को भी कबूल करो। जितने भी लोग हैं, कभी रोक कर उनको पूछो, वो कहेंगे दुख है। इंसान की जिंदगी दुख की दास्तान के अलावा और क्या है? और दुख क्या है कि तुम कुछ मेहनत करते हो, कुछ होकर बैठते हो, और दुनिया बदल कर कुछ और हो जाती है।
तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और तुम फिर से एक और दौड़ में लग जाते हो। यकीन मानो एक ही दुख है, इस दुनिया से खुद को आइडेंटिफाई करना, अपनी शनाख्त जोड़ना। लेकिन अगर तुम इस मुतगय्यर हरदम बदलते जिस्म में उस गैर मुतगय्यर ना बदलने वाले से अपनी शनाख्त जोड़ लो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। बाहरी हालात बदल जाने से तुम्हें कुछ भी ना होगा। यकीन मानो ऐसा शख्स के जिसकी आइडेंटिफिकेशन उस ना बदलने वाले, उस गैर मुतगय्यर, उस अनचेंजेबल से हो गई, उसका बिजनेस खड़ा हो जाएगा तो उसकी जो हालत होगी, उसका बिजनेस डूब जाने पर भी उसकी हालत वही होगी। याद रखना, जो बदल रहा है उसे तुम चाह कर भी ठहरा नहीं सकते। तुम्हें कामयाबी मिलती है तो चाहते हो कि बस सब ऐसा ही रहे, मगर फिर कुछ दिन बाद पाते हो कि हैं ये तो सब बदल गया। उठाकर देखो अपनी सारी कामयाबियों को, क्या तुम्हारी सारी कामयाबियों के साथ यही नहीं हुआ? नौकरी की कामयाबी एक ही काम की बोरियत में ढल जाती है, मनपसंद शादी मुसीबत में बदल जाती है। ये बाहर की नेचर है कि उसने बदलना है, और तुम्हारा दुख ये है कि हर दम बदलते बाहर के साथ तुम्हें भी बदलना पड़ रहा है। तुम अगर खुद में मौजूद उस पॉइंट को पालो, उस अंदर से उस बातिन के साथ खुद को नथी कर लो, उससे आइडेंटिफाई हो जाओ, तो बाहर जो भी बदलता रहे तुम्हें इससे क्या होगा। देखते नहीं हो फिल्मों, टीवी, ड्रामों के अदाकारों को, कैसे कैसे वो रोल प्ले करते हैं, मगर क्या वो उस रोल के दुख में दुखी या सुख में सुखी हो जाते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि ये मेरा एक रोल था जो निभाया, और पैकअप होते ही उस रोल से अलग हो गए। तुम्हारी अना भी इस बाहरी दुनिया में तुम्हारा एक किरदार है जो हर दम बदलता है, तो तुम इससे मुतासर क्यों होते हो? क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन हो गई है, क्योंकि इसमें और तुम में कोई गैप नहीं रहा। बतौर अना तुम कभी ये रोल प्ले करते हो, कभी वो, कभी दुखी, कभी खुश, कभी कामयाब, कभी नाकाम, कभी लड़का, कभी बूढ़ा, मगर जो तुम हो उसका इस रोल से क्या लेना देना है? याद रखना, जब तक तुम एक्टर नहीं हो जाते तब तक ना तो उस रोल से लुत्फ ले सकोगे, ना उस रोल के करने वाले के साथ हो रहे तजर्बे को जान सकोगे। तुम फिल्म देखने जाते हो, उसमें हीरो दुखी है या वो कॉमेडी कर रहा है, तुम उससे मज़ा लेते हो। फिल्म में बम फट रहे हैं या जुल्म व ज़्यादती हो रही है, तुम्हें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा एंजॉय करते हो। बल्कि मैं तो कहूँगा, गौर से अगर देखो तो तुम्हारी कामयाब फिल्में और कामयाब ड्रामे ही वो होते हैं कि जिन्हें तुम अलमिया, ट्रेजेडी कहते हो। जब तुम फिल्म और ड्रामे के दुखों को एंजॉय करते हो तो ज़िंदगी में जो रोल तुम प्ले कर रहे हो उसके दुखों, मसलों, मुश्किलों को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि तुम इस ड्रामे को ड्रामा मानने से इनकारी हो। इस ड्रामे को तुमने खुद पर ऐसा तारी कर लिया है कि इससे अलग तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, और वजह है बस इसकी एक कि तुम कभी उस मुस्तकिल के साथ नहीं बैठे कि जो ये सारे गैर मुस्तकिल किरदार निभा रहा है। जो बैठ गया अपने साथ वो जान गया, मगर तुम अपने साथ बैठने से डरते हो। लोग कहते हैं कि जी मेडिटेशन में नहीं बैठा जाता, इबादत में दिल नहीं लगता। कैसे लगेगा? क्यों कर बैठ सकोगे? तुम ड्रामे में जो इतना घुस गए हो, किरदार निभाते जो उम्र गुजार दी है। यकीन करें, जो फिल्म टीवी एक्टर हैं उन्हें भी अगर मुख्तसर दौरानिए के शूट्स और रिकॉर्डिंग्स ना करानी पड़े और कई कई साल तक मुस्तकिल उनकी शूटिंग्स होती रहें, तो ये भी उस ड्रामे को ड्रामा ना कह सकेंगे, जैसे तुम अपने ड्रामे को ड्रामा नहीं मान रहे हो।
انائی زندگی یعنی یہ تمہاری مادی و ذہنی زندگی، فزیکل و مینٹل لائف، اس کو کامل سطح پر جینے کا اگر کوئی کلیہ ہو سکتا ہے، اگر اس کے لیے کوئی فارمولہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ بس ایک ہے، اس سے ماورا ہو جانا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو اس سے ماورا جانے کے لیے کرتے ہو، اس سے اوپر اٹھنے کے لیے کرتے ہو؟ کوئی 5ویں کلاس کو پوری شدت سے پڑھ رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ کل اسے چھوڑ کر 6ٹھی کلاس میں پہنچ سکے۔ کوئی دفتر میں کسی نوکری پر پورے پیشن کے ساتھ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، زیادہ کام کر رہا ہے۔ کیا اس نوکری کے لیے؟ ہرگز نہیں، پروموشن کے لیے۔ کوئی اپنی فیکٹری میں بیٹھا محنت کر رہا ہے کسی اور فیکٹری کے لیے۔ غور سے دیکھو، تم جو بھی جیتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اس کا مقصد ہے اس سے ماورا جانا، اس حالت سے اوپر اٹھ جانا۔ انا کو بھی اگر جینا ہے تو پھر ایسے جیو کہ اس سے اوپر اٹھنے کا حوصلہ تم میں رہے۔ مائنڈ کو بھی تم نے اگر پرفیکٹلی جینا ہے تو ایسے جیو کہ اس سے اوپر اٹھ سکو۔ سدھارتھ بدھا ایک علامت استعمال کرتا تھا، کمل کے پھول کی علامت۔ کمل جھیل کنارے کیچڑ میں اگتا ہے، مگر اس کیچڑ میں اگنے کے باوجود اس کیچڑ کا نہیں ہوتا۔ جھیل میں کھلتا ہے مگر جھیل کا پانی اسے چھوتا نہیں۔ وہ جھیل کا ہوتا بھی ہے اور اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہوتا۔ کمل کو پتا ہے وہ اس جھیل اور اس جھیل کی کیچڑ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو تشکیل دینے والا ایک ایک خلیہ اس کیچڑ سے نکلا ہے، مگر وہ اس سارے احساس کے باوجود اس کیچڑ سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیچڑ نے اس کو ایک خاص شکل ضرور دی ہے، اس کی حیت اس نے ضرور فارم کی ہے، مگر وہ کوئی شکل تو نہیں ہے، وہ صرف ڈھانچہ ہی تو نہیں ہے، بلکہ وہ حسن کی ایک علامت بھی تو ہے۔ کمل کیچڑ کو جیتا ہے مگر ہمیشہ اس سے ماورا رہتے ہوئے۔ انسان کا بھی جینا اگر ایسا ہو جائے پھر لطف ہی اور ہے، مگر انسان کا المیہ ہے کہ وہ کیچڑ میں اگتا ہے اور کیچڑ میں جینے کی ضد کرتا ہے۔ وہ کمل بننا نہیں چاہتا، وہ کھل نہیں پاتا، وہ کیچڑ سے اٹھ نہیں پاتا۔ کیچڑ میں لتھڑا ہوا کیڑے کی طرح زمین کے کونے خدروں میں مکان بناتا ہوا، ٹھکانے کھودتا ہوا۔ غور سے اس انسان کو دیکھنا جو کمل نہیں بن پاتا، جو کیچڑ کی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے، جو خود میں موجود روح کو، خدائی مقام کو کھوجنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ ایک نہ ایک دن اس زندگی سے اکتا جاتا ہے۔ تمہاری دنیا اس وقت جیسے انسانوں سے بھری ہے، انہیں غور سے دیکھنا۔ یہ زندگی سے اکتائے ہوئے آدمی ہے۔ یہ انسان نشے میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ یہ بے مقصد سارا دن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بھنگ چڑھائے رکھنا چاہتا ہے۔ کیچڑ کی زندگی اکتاہٹ پیدا کر ہی دیتی ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمین کے نیچے کونوں خدروں میں کس کیڑے نے کتنا بڑا اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، کس کیڑے کی فیملی کس سٹیٹس کی حامل ہے۔ تمہاری دنیا کے غریب ہیں یا امیر، غور سے دیکھو، یہ کیچڑ سے نہ اٹھ پانے کا ستم سہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے خود کو بھرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، مگر ان کو یہ بات اب سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ بھر نہیں سکتے۔ یہ کچھ کر لیں، چاند ستاروں پر کالونیاں بنا لیں، جو ایجادیں چاہیں دریافت کر لیں، یہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجیز سے سہولتیں، آسائشیں گھروں میں نہ بھر لیں، یہ ان کا چیزیں جمع کرنا چیونٹیوں کی اس سرگرمی سے مختلف ذرا سا بھی نہیں جو چیونٹیاں سارا دن اپنے کھڈوں میں اناج جمع کرتی ہے۔ ہاں، اب انسان سمجھ رہا ہے، کوئی کھیل بہت بار کھیل لیا جائے تو اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا،
تم ہزاروں سال سے انسانی زندگی کے نام پر جو کھیل کھیل رہے ہو، اب اس کھیل سے اکتانے کا وقت ہے۔ غور سے دیکھو، تمہاری ایجادیں، دریافتیں، سائنسدانوں کی ساری محنت، تمہارے آرٹس، تمہارے فنون لطیفہ، تمہاری وار ٹیکنالوجیز، سارے شعبے زندگی مخالف ہیں، فرار پسند ہے، زندگی گریز ہے۔ ٹیکنالوجی کے نام پر تمہارے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر اور موبائلز کی زیادہ سے زیادہ ایپس، زیادہ فلمیں، زیادہ ویڈیوز، تاکہ تمہارا وہ وقت کسی طرح کٹ جائے جو کٹنے میں ہی نہیں آ رہا۔ ایک پل کے لیے سوچئے، تم سے موبائل لے لیا، کمپیوٹر چھین لیے، اب کیا کرو گے؟ تمہارا حال کیا ہوگا؟ یہ گیجٹس تمہارے پاس نہ ہوں تو تم پھر سوال اٹھاؤ گے، کیچڑ میں کیوں جیے؟ کمل کی طرح کیچڑ سے اوپر کیوں نہ اٹھ جائیں؟ تمہاری سائنس، تمہاری ساری ٹیکنالوجی کا ایک دوسرا شاندار پہلو بھی ہے، اسے بھی دیکھو۔ تم کیسے کیسے بم بنا کے بیٹھے ہو، اسے تم زندگی پسند ٹیکنالوجی کہتے ہو۔ فلمیں، ٹی وی، ویب سیریز، کیا کیا نہیں ہے تمہیں اکوپائیڈ رکھنے کے لیے، تم پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے، کہ کہیں تم اس سوال کے روبرو نہ ہو جاؤ کہ کمل کیسے بنے۔ یہ سارے زندگی مخالف رویے کیوں؟ کیونکہ انسان زندگی نام کے اس کھیل سے اوب گیا ہے۔ اب تو اس کی بقا صرف ایک ہی سوال سے جڑی ہے کہ کیچڑ رہے اور میں کیچڑ سے اوپر اٹھ جاؤں۔ یاد رکھو، اس کیچڑ سے آج تک کسی کو کوئی سکھ نہیں ملا ہے، اس کیچڑ سے کبھی کسی کو اطمینان نہیں ملا ہے۔ یہ کیچڑ سکھ کا دھوکہ، سکھ کا سراب، سکھ کا ڈیلیوژن پیدا کر سکتی ہے، سکھ نہیں پیدا کر سکتی۔ ہو سکتا ہے بے روزگار برسرے روزگار ہو جائے اور خوشی سے پھولے نہ سمائے، نئی فیکٹری کھڑی کر کے کوئی بڑا خوش ہو رہا ہو، نیا محل جیسا مکان تعمیر کر کے کسی کو احساس سکون مل رہا ہو، کسی کی پسند کی شادی ہوئی، کسی کو بڑی کامیابی ملی، ہو سکتا ہے تب اسے زندگی انٹرسٹنگ لگی ہو۔ مگر غور کرنا، ان سب کامیابیوں کے بعد کتنے دن تم اس خوشی کو، اس سکھ کو جیتے ہو؟ جو ڈاکٹر بننے کے لیے تم نے 10 سال رات دن ایک کیے، 10 ماہ بعد ہی تم اس نوکری سے اکتا جاتے ہو۔ کیچڑ سکھ کا سپنا ہے، سکھ کا خواب، مگر آج تک ایک بھی خواب ایسا نہیں جسے زندگی نے حقیقت میں ڈھلتا دیکھا ہو۔ چاہے وہ سراب سکندر کا ہو کہ پوری دنیا فتح کر لوں، یا وہ سراب کسی بچے کا ہو فلاں کھلونا مل جائے۔ نہیں، تم جتنی شدت سے بھی جس بھی کھلونے کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کے پاس پہنچ کر راز کھلتا ہے کہ خوشی تو کسی اور ہی کھلونے میں ہے۔ ایک فیکٹری والے کی خوشی 10 فیکٹریوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، نوکری کی خوشی پروموشن میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی اور کھلونا، کوئی اور منزل، کوئی اور مقصد، یہی تو سراب کا سارا میکینزم ہے۔ ریت میں دور سے دیکھا، پانی نظر آیا، تم دوڑے، دوڑ کر پہنچے، اور پہنچنے پر ملا کیا؟ ریت۔ انسانوں میں جو جتنا زیادہ سمارٹ ہے، وہ اتنا جلدی ہی اس کھیل کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ سمارٹ آدمی کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ بیٹھے اور آج اپنے ماضی کو بیٹھ کر دیکھے، پھر اپنے آج کے خوابوں سے ان کا مقابلہ کرے۔ وہ آدمی سمجھدار ہے جس نے جان لیا، جب میں 4 سال کا تھا کھلونے مانگتا تھا اور کھلونوں کے مل جانے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ 10 سال کا ہوا، کھلونے بدل گئے، 20 سال کی عمر میں کھلونے اور ہو گئے، اور اسی حساب سے جیا تو صرف کھلونے بدلتے رہیں گے، دوڑ نہیں ختم ہوگی۔ پھر وہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر یہ دوڑ ہے زندگی تو یہ بڑی بیکار دوڑ ہے۔ اور جس کے ذہن میں یہ سوال اٹھ گیا، پھر وہ کیچڑ سے ماورا ہو گیا۔ وہ دنیا کو چھوڑے گا نہیں، بس اس سے اوپر اٹھ جائے گا۔
اس بات کو سمجھو. تم صوفی اس کو نہ سمجھ لینا جو فراریا ہے، جو جنگل بھاگ رہا ہے. ہاں، شروع میں سیلف ڈسکوری کے لیے تنہائیاں، جنگل کے ویرانے، صحرا مدد دیتے ہیں، مگر اس ویرانی کو پیارے نہ ہو جانا. واپس دنیا میں آنے سے ڈرنا یہ صوفی کا شیوا ہی نہیں ہوتا. جو واپس دنیا میں آنے سے ڈرا وہ ڈرپوک ہے. اس کے لیے ابھی نہیں، ابھی وہ اس دنیا کو سراب ماننے پر تیار نہیں. ابھی بھی دنیا اس کے لیے ویسی ہی اہم ہے جیسی تب تھی جب وہ دنیا سے چمٹتا تھا. کنول کیچڑ سے بھاگ کر کنول نہیں بنتا، کیچڑ میں رہتے ہوئے کیچڑ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. صوفی کی زندگی کا کلیہ ہے یہ. اسی دنیا میں رہو جو جی رہے ہو، اسی کو جیو جو تمہاری جاب ہے، جو تمہارا بزنس ہے. گھر کو، فیملی کو، بزنس کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں، بس یہ جاننا ہے کہ یہ تمہارا ہونا نہیں ہے. تمہارا ہونا تمہارے کسی پیشے سے نہیں جڑا، تمہارا ہونا تمہارے عہدے سے نہیں جڑا، تمہارا ہونا تمہاری خاندانی وابستگی سے نہیں جڑا. نظر والا ہو اور صحرا میں کھڑا ہو تو سراب اس کو بھی ویسے ہی نظر آئے گا جیسے عام آدمی کو نظر آتا ہے، مگر وہ دوڑے گا نہیں. بات صرف دوڑنے سے رکنے کی ہے. جو بھی خواہش تم کو دوڑا رہی ہے، یہ سوچ پیدا کر رہی ہے کہ یہ خواہش پوری ہوئی تو تم ہو جاؤ گے، تم پورے ہو جاؤ گے، کامل ہو جاؤ گے. وہی خواہش ہی سراب ہے. چلنا، دوڑنا یہ خرابی نہیں ہے. چلنے دوڑنے کے نتیجے میں کہیں پہنچ جانے کی، کچھ اور ہو جانے کی خواہش یہ خامی ہے. کنول بننا ہے تو کیچڑ کو چھوڑنا نہیں ہے. کنول کا پھول کیچڑ کو چھوڑتا تھوڑی ہے. تمہیں بھی دنیا کو چھوڑنا، بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ اگر تم بھاگے تو پھر تم نہیں سمجھے. تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو جو دنیا دار کرتا ہے. وہ دنیا کی طرف دوڑتا ہے، تم دنیا سے دوڑتے ہو. وہ بس چمٹتا ہے کیونکہ جس سے چمٹ رہا ہے اسے اہم سمجھتا ہے، اور تم بھاگتے ہو کیونکہ تم بھی اسے اہم سمجھتے ہو جس سے بھاگ رہے ہو. دونوں ایک ہی غلطی کرتے ہیں. بغیر چھوڑے اس دنیا سے آزاد ہو جانا، یہ ہے روح کی بیداری. اسی کا نام ہے انلائٹنمنٹ. کیچڑ میں رہتے ہوئے کنول کی طرح کیچڑ سے اٹھ جاؤ. یہ ایک سادہ سی بات ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے بے عزتی سے ڈر لگتا ہے. میں کہتا ہوں اگر تم عزت نہ مانگو تو کون ہے دنیا میں جو تمہیں بے عزت کر سکتا ہے؟ بے عزتی عزت کی ڈیمانڈ کا حتمی نتیجہ ہے. عزت کی چاہت کے ساتھ ہی حد تک جڑی ہے. عزت چاہو نہ تو کوئی بھی چیز تمہیں ذلت نہیں دے سکتی. ذلت عزت کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اونچائی پر کوئی شخص چڑھنا چاہتا ہو جسے ہر وقت گرنے کا خطرہ ہوگا، لیکن اگر اسے گرنے سے ڈر لگتا ہو تو یقین مانیے وہ اوپر کبھی نہیں جا سکتا. اسے ایکچولی اوپر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. جو تنقید سے ڈرتا ہو اسے اپنے لیے تعریف و تحسین، ناموری کی خواہش کو چھوڑنا ہوگا. جس میں تنقید کو سہنے کی ہمت ہے وہی تعریف اور تحسین اور ناموری کے قابل ہے. دیکھتے نہیں ہو نامور ترین شخصیات پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے. سمجھو جس میں گرنے کی ہمت ہے وہ اٹھ سکتا ہے. تم نے کبھی بچوں کو دیکھا جب یہ شروع میں چلنا شروع کرتے ہیں تو کتنا گرتے ہیں؟ ایک ایک قدم کے لیے انہیں 8 10 بار گرنا پڑتا ہے، اور ان میں یہ قیمت چکانے کا حوصلہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن آتا ہے جب وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی بچے کو ذہن میں رکھو
کہ عمر کی منزلیں طے کرتا یہ بوڑھا ہوا اب یہ گرنے سے ڈرنے لگا، اور جو گرنے سے ڈرنے لگا چلنا اور دوڑنا اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ انجام کیا نکلتا ہے کہ یہی بوڑھا ایک دن چلنے پھرنے سے بیٹھ جاتا ہے۔ تضاد، تمہیں تضاد نظر آتا ہے، لیکن غور سے سارے تضادات کا جائزہ لو۔ یہ سارے تضاد، یہ سارے اپوزٹس تمہیں کمپلیمنٹری، تکمیلی عنصر لگیں گے۔ مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم ایک ہی چیز کو خود دو حصوں میں بانٹتے ہو، وہ دو حصے جو ایکچولی دو ہوتے ہی نہیں۔ پھر تم ایک کو پکڑتے ہو اور دوسرے سے بچتے ہو۔ تم صحت کو پکڑتے ہو، بیماری سے بھاگتے ہو، دولت کو پکڑتے ہو، غربت سے بھاگتے ہو، سکھ کو پکڑتے ہو، دکھ سے بھاگتے ہو، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ یا دونوں سے بچو یا پھر دونوں کے لیے پورے دل سے تیار رہو۔ تمہاری شادیاں کیوں مسائل کا شکار ہیں؟ صرف ایک وجہ سے، تم ایک دوسرے سے ملنے والے سکھ کو پکڑنے کو تیار ہو، اس کو طلب کر رہے ہو، مگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے دکھ سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہاری نوکریاں ہوں یا تمہاری اور سماجی ذمہ داریاں، تم سب کے ایک ایک پہلو کو پکڑ رہے ہو اور متصادم نظر آ رہے پہلو سے بچ رہے ہو۔ سمجھو، بطور انا جو تم زندگی جیتے ہو وہ اپنی نیچر میں دوہری ہے، ڈوئل ہے، اس میں ثنویت ہے۔ انائی زندگی کی عمارت کو، اس کی بنیاد کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے کبھی مستری کو دیواریں تعمیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک دوسرے پر جب اینٹیں رکھتا ہے تو ان کو مخالف سمت سے جوڑتا جاتا ہے۔ انائی زندگی بھی ایسے ہی متصادم اینٹوں کے جوڑ سے تخلیق ہوتی ہے۔ آدھی اینٹوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، دوسری آدھی اینٹوں کا رخ دوسری طرف، اور اسی ترتیب کے ساتھ مستری بڑی سے بڑی دیواریں اٹھا دیتا ہے، بڑے سے بڑے محل کھڑے کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے پلازے اٹھا دیتا ہے۔ یہ بڑی عمارت کبھی کھڑی نہ ہو پاتی اگر ایک ہی ترتیب سے ایک کے اوپر دوسری اینٹ رکھ دی جاتی۔ تمہاری یہ جو انائی زندگی نظر آ رہی ہے، اس کا محل بھی انہی متصادم اینٹوں پر کھڑا ہے۔ اس میں دکھ سکھ، بلندی پستی، زوال عروج، نشیب فراز، خوشی غم، ان کی مختلف اینٹیں جڑی رہیں گی تو ہی انائی زندگی کی یہ دیو ہیکل عمارت کھڑی رہے گی، ورنہ یہ دھڑام سے گر جائے گی۔ سوچو، اس دنیا میں صرف دکھ ہی دکھ ہوتا تو ہر انا ٹوٹ چکی ہوتی، اور اس دنیا میں اگر سکھ ہی سکھ ہوتا تو تمہیں اس دنیا میں مقابلہ نظر نہ آتا، صرف انا سے محروم صوفی گھومتے نظر آتے۔ تمہیں اس دنیا کے سکھ ہی نہیں دکھ بھی جھیلنے ہوں گے، بلندیوں کو ہی نہیں کھائیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، کامیابیوں کو ہی نہیں ناکامیوں کو بھی گلے سے لگانا ہوگا۔ انائی زندگی اس اصول سے ہٹ کر کسی بھی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی۔ ہاں، تم انا سے باہر ہو سکتے ہو، زندگی پھر کچھ اور ڈھنگ سے جی جا سکتی ہے، جیسے بچہ انا کی تشکیل سے پہلے جیتا ہے یا صوفی سرنڈر کے بعد جیتا ہے۔ انا کی زندگی دکھ اور سکھ کے ملاپ سے ہی تخلیق پا سکتی ہے۔ اس زندگی سے نجات کی راہ ایک ہی ہے کہ یا دونوں حالتوں کو پورے دل سے قبول کر لو یا پھر دونوں ہی حالتوں سے خود کو الگ کر لو، ڈیٹیچ کر لو۔ یہی صوفی کی حالت ہوتی ہے۔ صوفی کسی بھی حالت سے چمٹتا نہیں، کسی بھی حالت سے بھاگتا نہیں۔ صوفی ایگو لیس جیتا ہے۔ صوفی کی زندگی میں بھی واقعات ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے انا زدہ انسانوں کی زندگی میں،
مگر یہاں بس ایک چیز الگ ہے، اور وہ یہ کہ صوفی کسی بھی واقعے سے چمٹ نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا۔ واقعات اپوزٹ کی تقسیم کے ساتھ ہی دماغ میں موصول ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے جسے آپ اچھا کہتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے اسے آپ برا کہتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں۔ صوفی کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو اول تو کوئی نام ہی نہیں دیتا، بھاگنے اور چمٹنے کا سوال ہی کیا۔ جب آپ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی شخص کو کوئی نام نہیں دیتے، لیبل نہیں دیتے، تو وہ واقعہ آپ کو چھونے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسے صوفیوں کی زبان میں کہتے ہیں سرنڈر، تسلیم و رضا۔ انائی زندگی کا سارا راز بس اتنا ہی ہے کہ وہ اپوزٹ، متضاد تراشتی ہے اور متضاد کے ایک پہلو سے چمٹتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ پاتی کہ دوسرا پہلو بھی ساتھ آ گیا ہے۔ غور سے تم اپنی زندگی کے سارے اہم واقعات کو دیکھیں، ساری ان سچویشنز کو دھیان میں لائیں جن سے آپ نے کبھی سکھ جوڑے، کبھی کامیابیاں جوڑی، جن چیزوں، جن لوگوں سے تمہاری خوشیاں جڑی تھی، کامیابیاں جڑی تھی، سارے دکھ تمہاری زندگی میں، ساری ناکامیاں تمہاری زندگی میں انہی چیزوں، انہی لوگوں سے جڑی نظر آئیں گی۔ تم ایک پسندیدہ نوکری پاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو، کچھ دن بعد یہی نوکری معمول بن جاتی ہے تو سارے مسئلے یہیں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تم پسند کی شادی کرتے ہو، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا کاملیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے کسی نے آ کر تمہیں مکمل کر دیا۔ پھر اس شادی سے تمہارے سارے مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے چند مسئلے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے دولت۔ دولت مل جائے تو پھر اس کے مسائل کئی گنا ہو جاتے ہیں۔ وہ مسائل جو غربت کے زمانے میں تھے ان سے کہیں زیادہ۔ یہی انا کی نیچر ہے، یہی انائی زندگی ہے۔ اس میں جس بھی کسی چیز کو خوشی سمجھ کر تم نے پکڑا، اسی سے تمہارے غم آئیں گے۔ صوفی یہ نہیں کہتا کہ نوکری نہ کرو یا پسند کی شادی نہ کرو، دولت نہ کماؤ، فیکٹری نہ بناؤ، سب کرو مگر اس کے ساتھ چمٹو مت، اس کو اپنا ہونا نہ سمجھو۔ تمہارا ہونا، تمہاری بینگ ایک الگ ہی واقعہ ہے، اس کا تمہارے ایکشن سے، تمہارے تھاٹس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم ہیومن ڈوئنگ نہیں، تم ہیومن تھنکنگ نہیں، تم ہیومن بینگ ہو، اور تمہاری بینگنیس کا انحصار کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ صوفی کہتا ہے کسی بھی چیز سے خود کو ایک نہ کر لو، ہمیشہ الگ رہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تم واقعات سے، لوگوں سے، سچویشن سے خود کو الگ رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اسی وقت ہی تم لوگوں سے اور سچویشن سے بہتر طور پر جڑ جاتے ہو، کیونکہ اب تم ایک ایسی پوزیشن پر آ جاتے ہو جہاں تمہارے اندر فیصلہ کرنے والا جذباتی زہر کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ آپ میں موجود وہ خدائی مقام، وہ بینگ فیصلے کرتا ہے جو ہمیشہ سٹل اور پرسکون ہے۔